अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नौशीन बेग और आप इस वक़्त देख रहे हैं लाइफ़स्टाइल टीवी चैनल। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उन्होंने पाकिस्तान कराची से हमें जॉइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ के साथ। Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you so much for taking out time for our program. I really appreciate it. This is a big honor for us that you are here in our lifestyle TV channel at Washington DC, mashallah. And जज़ाकल्लाह खैर, आपका शुक्रिया, आपके वेब चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। अच्छा, मैं अब वैसे तो आप लोगों का तारुफ के मोहताज नहीं है, आप भी और हमारे मोस्टली मेरे जो मेहमान आते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से उनकी जो है इतने सेलिब्रिटीज़ हैं और ये तो हम उन लोगों का और आप लोगों का बड़ापन है कि आप लोग इस हमारे प्रोग्राम में आते हैं, हम लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। Alhaj Hassan bin Khurshid is the son of legend Nathkhan Alhaj Khurshid Ahmed late. Hassan bin Khurshid is an emerging new talent in the field of Nathkhani. He inherited this art of Nathkhani from his late father. MashaAllah. I still remember मैंने हसन आपकी एक वीडियो देखी थी उसमें आप मेरे ख्याल में 6 या 7 साल के थे और तोतली ज़बान में माशाल्लाह नात पढ़ रहे थे. That was so cute. अच्छा, uh, about your father, mashallah, say he was the first Nath Khan to receive first position in the first Nath Khani contest organized on TV. He was the first Pakistani Nath Khan to recite Naths throughout the world: United States, Japan, Switzerland, Yemen, France, Bangladesh, Kuwait, Canada, and more. और अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी जो आपने इंडिया से आप जो है वो कोई जो होस्ट कर रहे थे प्रोग्राम आपने उनको ज्वाइन किया था। उससे पहले जो है मैंने लास्ट वीक आपका प्रोग्राम देखा कि आप बांग्लादेश में जो है उनके साथ भी आपने प्रोग्राम किया, तो आपने वो जो है उनका जो है आपके फादर की जो ये रवायत थी दूसरे कंट्रीज में भी जो ये नात खानी लेके गए तो वो आपने कंटिन्यू रखा माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बस कुछ देर पहले इंडिया में एक चोचा शरीफ जहाँ अशरफ़ी सिलसिले के बुज़ुर्ग जामी अशरफ़ी साहब उनके साथ मैं लाइव था। उससे पहले भी एक इंडिया के ही दोस्त के साथ इलाहाबाद से मैं लाइव था। और जिस तरह आपने बयान किया कि बांग्लादेश के हमारे दोस्त अहबाब बड़ा पसंद करते हैं और वालिद साहब की जो लेगेसी थी इस हवाले से कि पूरी दुनिया में जाकर नात खानी सरकार का जिक्र करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिस्से में भी आई कि अब तक कोई 15 ममालिक में जाकर नात शरीफ पढ़ने की सादत हासिल हुई और अमेरिका से लेके और इंडिया मलेशिया तक अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ, पूरे यूरोप में, मिडल ईस्ट में और अफ्रीका की तरफ। तो बस बड़ी मोहब्बत करते हैं लोग और सरकार के नाम की बदौलत, और हमारी भी ख्वाहिश होती है हमेशा से कि जिस मोहब्बत से वो हमें याद करते हैं उसी मोहब्बत के साथ हम भी शरीक हो सकें। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई डोंट नो कि आप वो जो प्रोग्राम था जो होस्ट थे वो मेरे ख्याल में बंगाली में ही बात कर रहे थे फॉर जी ऑडियंस। बंगला ज़बान में ही बात कर रहे थे और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कोई 5 मरतबा मेरा जाना हुआ बांग्लादेश, और मैंने पूरी दुनिया में सफ़र किया, लेकिन जितनी मोहब्बत और जितनी पजीराई बांग्लादेश में मिलती है मैं बयान नहीं कर सकता। कोई क्राउड वहाँ पर कमो बेश जो मिनिमम क्राउड होता है वो 20-25 हज़ार लोगों का होता है और 10-10 लाख लोगों तक का क्राउड होता है और बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। और मैंने एक बंगला ज़बान में नात याद भी की और उसको पढ़ा भी, तो बड़ा पसंद किया जाता है उसको भी। वाह माशाल्लाह। अच्छा, we are talking about your father. He was honored with the Nigar Award, a prominent world film award of Pakistan for his outstanding naat reciting skills. ये भी that is different too. निगार अवार्ड्स यूजुअली जो होता है वो अगर आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि यूजुअली जो है उनको जो एक्टिंग पे या एक्टर्स को दिया जाता है, तो ये जो है उनको दिया गया, दैट्स अ बिग ऑनर फॉर हिम टू माशाल्लाह. He was the only Nath Khan who was given employment due to his Nath Khani skills in a leading bank. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, दोनों बातें जो आपने की, निगार अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद को मिला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़िल्म अवार्ड है वो, लेकिन मेरे वालिद की खिदमात को नात खानी में देखते हुए निगार जो ग्रुप है उन्होंने मेरे वालिद को इस एज़ाज़ से नवाजा।
یہ بھی سرکار کی نعت خوانی کا صدقہ ہے. اور پاکستان کے سب سے بڑے بینک حبیب بینک نے میرے والد کو آنری بیسس کے اوپر جاب دی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھے پوری دنیا میں جا کر, اور حبیب بینک آپ کو پے کرے گا. واو what a reference, کتنا خوبصورت انہوں نے کنیکٹ کیا, سبحان اللہ. He was also awarded Pakistan Civil Award, Pride of Performance, mashallah, award from the government of Pakistan in 1995. آپ کو کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ انہوں نے, اور ان کی جو 2-3 نعتیں ایسی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے جیسے الحاج خورشید احمد صاحب نے پڑھی ہیں. اچھا, his most famous naat among the people and which his fame was زمیں و زماں تمہارے لیے. The naat یہ سب تمہارے کرم, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا was liked very much not only in Pakistan but also all over the world. یہ 2 نعت, اور بھی بہت سی نعتیں ایسی ہیں, لیکن یہ ان کی بات جو ہے وہ پڑھ کے جیسے میرے خیال میں ایک الگ سے فیلنگس ہوتی ہیں, سبحان اللہ. ان کا پڑھنے کا انداز ہی اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس کو ہم لوگ جیسے تعریف کرتے ہوئے الفاظ بھی نہیں, پتہ نہیں چلتا کہ کیسے بیان کیا جائے. بس یہ سرکار کا کرم تھا, اور بہت سارے کلام میرے والد کے پڑھے ہوئے مشہور ہوئے, جن میں جس طرح آپ نے ذکر کیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے, پوری دنیا میں شہرت حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ جشن آمد رسول, اللہ ہی اللہ, زمین و زماں تمہارے لیے, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا. اس کے ساتھ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, کی نہ کیتا یار نے کی یار واسطے. بہت سارے اس طرح کے سینکڑوں کلام ہیں جو الحمدللہ انہوں نے جو ہے نعتیں پڑھی ہیں, اور بڑا پسند کیا جاتا ہے. آج بھی ہم جہاں محفل میں جانا ہوتا ہے تو انہی کلاموں کی فرمائش زیادہ ہوتی ہے جو ان کے پڑھے ہوئے تھے. اور آخری کلام جو میرے والد کی زبان پر آیا ان کے انتقال سے پہلے, وہ بھی پوری دنیا میں عالمی شہرت یافتہ کلام ہے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ بڑا سرکار کا کرم تھا خاص کہ بس سرکار کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ رسالت نعت خواں الحمدللہ تھے والد میرے. اور وہ والا وقت ایسا تھا کہ ان کے پاس اور بھی اپرچونیٹیز تھیں کہ وہ سنگنگ کی طرف بھی جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ نعت خوانی کو چوز کیا. جی بس یہ بھی کرم ہے سرکار کا کہ آفرز بھی ہوئیں ان کو جب انیشیل اسٹیجز پہ, جب انہوں نے نعت خوانی کا آغاز کیا کہ آپ کی آواز اچھی ہے, آپ اس طرف آئیں. تو لیکن میرے والد نے کہا کہ اب سرکار کی نعت کے لیے مجھے چنا گیا ہے تو اس سے بڑا میرے لیے اعزاز نہیں ہو سکتا, تو بس آپ کی آفر کا شکریہ, لیکن اب یہ زبان صرف سرکار کے گیت ہی گائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور آپ نے اس کو پھر کنٹینیو رکھا. الحمدللہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد کی دعائیں ہیں, بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ میں جو نعت شریف پڑھ رہا ہوں یہ اپنے اچھی آواز کا ہونا کافی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خود کی ول ہونا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ سرکار کی اجازت نہ ہو. تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار کا کرم ہے کہ مجھے یہ اجازت ملی کہ میں بھی نعت شریف پڑھ سکوں. بھائی جیسے کہ میرے خیال میں آپ کے والد نے, آپ کے پیرنٹس نے شروع کیا تھا کہ جب آپ کو بولنے بھی نہیں آتا تھا تب جو ہے وہ آپ ٹی وی چینل پہ آپ گئے, آپ نے نعت پڑھی ماشاءاللہ سے. تو جی الحمدللہ, میں بلکہ آپ نے جس طرح بھی بیان کیا میں بتاتا چلوں کہ میں الحمدللہ یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا میرے پاس کہ جو نعت آپ نے ذکر کیا اس نعت میں میری عمر 3.5 سال تھی, اور پاکستان ٹیلی ویژن پر میں نے باقاعدہ نعت شریف پڑھی, اور کلام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فارسی کلام تھا, لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. تو جب میں نے یہ نعت پڑھی اور یہ آن ایئر ہوئی تو میرے والد کے پاس جو سب سے پہلی کال آئی تھی وہ ہماری ملک کی بہت بڑا نام فاطمہ ثریا بجیا صاحبہ کی آئی کہ میں نے جب اس بچے کو نعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو میں سمجھ گئی کہ یہ خورشید کا ہی بیٹا ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ہم حمدیہ کلام سے پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں, اور آپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سے کوئی حمدیہ کلام کے کچھ اشعار شامل کیجیے. پیش کرتا ہوں, بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام ہے, میرے والد کا مخصوص انداز تھا, اسی انداز میں چند اشعار آپ تمام کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ.
جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اچھا، ہم لوگ پینڈیمک کا ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن دس از بلیسنگ فار اس دس وے کہ آپ لوگ جو ہیں اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں، اتنے بڑے نعت خواں ہیں، آپ لوگ آلویز بزی رہتے ہیں اور آج کل جو ہے پروگرام کم ہو رہے ہیں، تو ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ٹائم آپ لوگ نکال پا رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں پروگرام میں. سبحان اللہ. نہیں بالکل، میں مجھ سمیت جو دوسرے نعت خواں حضرات یا علماء کرام خصوصاً بالخصوص میں اپنے شعبے کی بات کروں گا، تو ہم لوگ انٹر کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں ہمارے ان دوستوں کے ساتھ، ان مداحوں کے ساتھ، ان چاہنے والوں کے ساتھ کہ جن کو ہم محفل میں سناتے ہیں، محفل میں شریک ہو کر. لیکن اس وقت جو پینڈیمک پوری دنیا کو جس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے محافل بھی رکی ہوئی ہیں، دنیا کا نظام اس طریقے سے نہیں چل رہا جس طرح سے ہم آج سے کچھ مہینے پہلے تھے. تو یہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جو ایک تعلق قائم ہوا ہے الحمدللہ، اور اس ٹیکنالوجی کا ہم صحیح فائدہ لے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بلیسنگ ہے. آپ نے جس طرح فرمایا، تو اس کو صحیح معنوں میں یوز کرنا بھی ایک آرٹ ہے. تو آپ کو بھی مبارکباد کہ آپ اس کو یوز کر رہی ہیں، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور آپ جیسے ابھی پینڈیمک کی بات ہو رہی ہے، تو آج کل جو ہے وہ ٹریول ہم لوگ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں کہیں بھی ادھر ادھر جو تھا. تو آپ کی ماشاءاللہ سے آپ ابھی بھی آپ کی ٹریول ایجنسی ہے؟ جی الحمدللہ، میں پروفیشنلی ٹریول ایجنٹ ہوں اور ٹریول ایجنسی کا میرا کام ہے. اور اس حوالے سے پوری دنیا میں جب میں نے ہوش سنبھالا، مینس کے نعت تو پڑھتا تھا، لیکن جو ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، تو میرا بہت شوق تھا گھومنے کا دنیا. لیکن اللہ پاک نے نعت خوانی کے صدقے میں پوری دنیا بھی گھمائی، اور لوگ بڑی عزتوں سے بھی نوازتے ہیں، اور جو سوچا تھا وہ اس سے زیادہ بہتر انداز سے ہوا. لیکن میرا شوق ہے ٹریولنگ کے کام کا، تو میں اس کو بھی لے کر چل رہا ہوں ساتھ ساتھ. دونوں کو ساتھ لے کے چلے آپ. جی الحمدللہ. آپ کا میں نے دیکھا تھا آپ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں 2001 میں یا 2002 میں؟ جی 1 میں پہلی دفعہ والد صاحب کے ساتھ جی. ملک سے باہر نکلا تھا. تو میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے آپ امریکہ لے کر جائیں گے. تو میرے اچھا. والد نے جب پہلی دفعہ میں ملک سے نکلا، تو کوئی 10 ممالک میں نے ان کے ساتھ ٹریول کیا، 3 مہینے کا ٹور کیا تھا. عمرہ شریف سے سٹارٹ ہوا، اور پھر پورا یورپ، اور پھر امریکہ، کینیڈا، اور اس طرح سوئٹزرلینڈ بھی جانا ہوا، بیلجیم، ہالینڈ، جرمنی، فرانس. تو الحمدللہ پوری جو دنیا کے وہ ممالک جن کے نام عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، تو سرکار کے صدقے میں، نعت کے صدقے میں اللہ پاک نے ان جگہوں کو دیکھنا نصیب فرمایا. آپ کا شوق پورا کیا. آپ کا واشنگٹن ڈی سی آنا ہوا؟ جی بالکل، لاسٹ ایئر میں واشنگٹن ڈی سی بالکل میرا پہلی دفعہ آنا ہوا تھا. امریکہ میں کچھ پہلی دفعہ تو میرا 2001 میں آنا ہوا، اس کے بعد کئی دفعہ آئے، لیکن باقاعدہ طور پر نعت خوانی کے حوالے سے میرا آنا 2012 سے میں امریکہ آ رہا ہوں. اور واشنگٹن ڈی سی لاسٹ ایئر میرا پہلی دفعہ آنا ہوا تھا 3 دن کے لیے، اور بڑی محبت ملی وہاں پر، اور بہت زبردست پروگرامز ہوئے، اور بڑا پذیرائی ہوئی. اور انشاءاللہ زندگی بخیر، اللہ نے چاہا موقع ملا تو پھر انشاءاللہ ضرور دوبارہ بھی پروگرام بنائیں گے. بالکل، آپ سے یہاں پہ پھر ملاقات ہوگی، یہاں پہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ جی تعالی. انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. اچھا، آپ نے ابھی جو ہے وہ عید کے بعد آپ لوگوں کا، آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ گھومنے کے لیے ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں پاکستان کے، تو وہاں پہ آپ گئے تھے. تو بڑے میں نے پکچرز دیکھی تھی، آپ گئے ہیں ہنزا ویلی، گئے ہیں گلگت، ناران کاغان، آئی تھنک ناران کاغان بھی شامل تھا، جی جی. اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ باقی ڈیٹیلز آپ بتا سکتے ہیں وہاں کے علاقے ناردرن ایریاز کے بارے میں، پاکستان کے ٹوریزم کے بارے میں. کیونکہ جب ہم لوگ جاتے ہیں، جب خواتین جاتی ہیں، تو ان کا تو موسٹ آف دا 90% وہ تو شاپنگ میں گزر جاتا ہے. جی اور کچھ ایسا بتائیں، کیونکہ اتنا کوئک ٹرپس ہوتے ہیں کہ جب ہم پاکستان جائیں تو کہاں جا سکتے ہیں، کون سے راؤٹس، اور تھوڑے سے ڈیٹیل آپ بتائیں گے تو لوگ جو ہے ان کو گائیڈنس ملے گی جی پاکستان. بالکل، میں بالکل میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کی اس تعریف بیان کروں، اس حوالے سے کہ اللہ پاک نے بہت ہی خوبصورت مقامات سے نوازا ہمارے ملک کو. اور ناردرن ایریاز پاکستان کے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں، بلکہ میں کہوں گا زیادہ ہیں الحمدللہ. کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں ایک ہی جیسا میرا بھی جانا ہوا، تو ایک جیسا ہی ہے وہ سارا. لیکن الحمدللہ آپ جب ٹریول کرنا شروع کرتے ہیں ناردرن ایریاز کے لیے پاکستان میں، اسلام آباد سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ کو بہت ڈفرینٹ مقامات مختلف جگہوں پہ مختلف انداز میں دیکھنے کو ملتے ہیں. جس طرح ہم جب شروع کرتے ہیں تو بالا کوٹ سے آگے مانسہرہ کی طرف،
تو ادھر سے آپ کو گرین ایریاز نظر آئیں گے, گرین پہاڑ نظر آئیں گے. ویلی جو ہے کاغان ویلی جس کو کہتے ہیں, وہ بہت گرین ہے, لش گرین. اس میں میڈوز بھی ہیں ماشاء اللہ, اور بڑی اونچے اونچے پہاڑ بھی ہیں, جھیلیں بھی ہیں. پھر اس سے ہم جب ٹریول کر کے آگے جاتے ہیں, بابو سر ٹاپ ایک بہت مشہور جگہ ہے پاکستان میں, جو تقریباً 13,600 فٹ بلند ہے. اور وہاں پر سڑک پر پوری بہت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹاپ آف دی ورلڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے. تو وہاں سے پھر دوبارہ سے بتائیں نام جگہ کا. بابو سر ٹاپ کہتے ہیں اس کو. بابو سر ٹاپ. اچھا جی. اس سے پھر ہم آگے جب چلتے ہیں تو رائے کوٹ آتا ہے, وہاں سے ایک راستہ ناگا پربت کے لیے جاتا ہے. وہاں پر ایک بہت مشہور جگہ ہے فیری میڈوز. اس کا ٹریول تھوڑا سا ایڈونچرس لوگوں کے لیے ہے, کیونکہ وہ ڈیولپڈ روڈ نہیں ہے. باقی جہاں تک ابھی میں بات کر رہا تھا, اسلام آباد سے لے کر اور چائنا بارڈر تک الحمدللہ سڑکیں موجود ہیں. اب تو موٹر ویز ماشاء اللہ بن رہی ہیں, ہزارہ موٹر وے بھی بن گئی ہے, اور اس پر تیزی سے کام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سوات ایکسپریس وے بھی تکمیل کے مراحل میں ہے, جو کچھ سیکشنز اس کے کھول دیے گئے ہیں. تو اب ماشاء اللہ سکھر سے لے کر اور ہم ناردرن ایریاز تک موٹر وے کے تھرو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ جس طرح میں بھی بتا رہا تھا, بابو سر ٹاپ سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر چلاس ایک مقام آتا ہے. جب آپ اسلام آباد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ اپ سائڈ جانا شروع ہوتے ہیں, اور آپ کو ٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے جون جولائی میں بھی. لیکن چلاس ایسی جگہ ہے جہاں جا کر واپس 40 ڈگریز ہو جاتا ہے. اچھا. تو یہ ایک ہی ریجن کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے قدرتی حسن رکھا ہے. وہ وہاں کے جو پہاڑ ہیں وہ بالکل براؤن ہیں. پھر واپس ہم ہنزا گلگت کی طرف جاتے ہیں تو پھر گرین ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہنزا ویلی آتی ہے. چلاس جو ہے وہ ہنزا ویلی سے پہلے ہے. جی, ہنزا ویلی سے پہلے, گلگت سے پہلے ہے. پھر اس کے بعد جب ہنزا ویلی میں آپ جاتے ہیں تو وہاں تو بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں. پھر وہاں سے آگے اب تو ماشاءاللہ خنجراب پاس تک جو 16,000 فٹ کی بلندی پر ہے, وہاں تک بھی آپ بائی روڈ جا سکتے ہیں, اور لوگ جاتے ہیں, اور بڑا مشہور ٹورسٹ اسپاٹ ہو گیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صرف اس لاسٹ ویک کی. 13 اگست سے لے کر 21 اگست تک کے جو اعداد و شمار نکالے ہیں پاکستان ٹریول ٹورزم کارپوریشن نے, وہ بتایا کہ تقریباً 6.5 لاکھ لوگ صرف ان ایک ویک کے اندر وہاں اس ناردرن ایریاز کی طرف گئے. تو ماشاءاللہ اب سوشل میڈیا کو بھی لوگ یوز کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جانے کا شوق بھی بڑھ رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دوست احباب اوورسیز میں رہتے ہیں, پاکستان جب آئیں تو ضرور پاکستان کے ناردرن ایریاز کا ٹرپ بنائیں. اب ماشاءاللہ فیسیلیٹیٹ آپ کو بہتر انداز سے کرنے کے لیے ٹریول ایجنسیز بھی موجود ہیں. بائی ایئر آپ اسکردو بھی جا سکتے ہیں, گلگت بھی جا سکتے ہیں, ساتھ ساتھ اسلام آباد بھی جا اسلام آباد سے بھی پورے ریڈی میڈ پیکیجز موجود ہیں, جو آپ کو 6 دن 7 دن, یا آپ ٹیلر میڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو اپنی خواہش کے مطابق. تو بالکل ضرور جائیں. ماشاء اللہ. آپ کو فوڈ کے بارے میں بتائیں کہ کھانے ڈفرینٹ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ کھاتے ہیں پاکستان میں, آئی مین کراچی میں. نہیں الحمدللہ اب فوڈ اسپیشلٹی نہیں, اب آپ کو ایسا فوڈ کا بھی کوئی پرابلم نہیں تھا. ہمیں جو کراچی کا اسٹائل ہے یا پورے پاکستان میں جو نارمل کھانے پسند کیے جاتے ہیں, کڑھائی ہو گئی, بریانی ہو گئی, یا باربیکیو ہو گیا, وہ بھی اویلیبل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو لوکل ڈشز ہیں وہاں کی, وہ بھی آپ وہاں پر اویل کر سکتے ہیں, اور وہ بھی بڑی پسند کی جاتی ہیں. کیونکہ لوگ جب جاتے ہیں, جس طرح کاغان ویلی کی ٹراؤٹ فش بہت مشہور ہے, اور وہ لائیو آپ کو پکڑ کر کھلاتے ہیں دریائے کمراٹ میں سے. دیکھیں ناظرین, آپ یہ اگر آپ لوگوں کا جانا ہوتا تو یہ ٹراؤٹ فش جو ہے وہ ضرور ٹرائی کریں. مجھے یاد ہے حسان, ہم لوگ چھوٹے تھے, سمر بریک میں ہم لوگ جایا کرتے تھے. جب ہنزا گئے تھے تو وہاں پہ پراٹھے اتنے زبردست ناشتہ ملا تھا کہ وہ ابھی تک یاد ہے کہ وہ اس موسم میں ان ویلیز میں جو ان لوگوں نے جو وہ سرو کیا تھا ناشتہ, وہ ابھی تک نہیں مجھے بھولا ہے. ماشاء اللہ. میں تو بس چاہوں گا کہ میں آپ کے تھرو, آپ کے چینل کے تھرو اس کو ہم پروموٹ کریں پاکستان میں ٹریول اینڈ ٹورزم کو, تاکہ ہمارے ملک کو کی اکانومی کو بھی فائدہ ملے, اور ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو دنیا کے سامنے جانا چاہیے وہ بھی ہم سامنے لا سکیں. بالکل بالکل. تھینک یو فار شیئرنگ دوز اباؤٹ اوور ناردرن ایریاز. یہ آپ نے اچھا بتایا کہ جو ہے وہ اب جو ہے کوئک جو موٹر ویز کا آپ نے ذکر کیا کہ جلدی پہنچ سکتے ہیں, اپنا ٹائم سیو کر سکتے ہیں اگر کوئی امریکہ سے یا اوورسیز کہیں اور سے جاتے ہیں وزٹ کرنا چاہیں. اچھا, آپ حسان کون سی میچ شامل کر رہے ہیں؟
بہت ہی خوبصورت کلام جس طرح میں نے ذکر کیا تھا ابھی والد محترم کے پڑھے ہوئے کلاموں میں سے، تو ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام نیازی صاحب علیہ رحمہ کا لکھا ہوا، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ جی بالکل، بسم اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اس آس پہ جیتا ہوں، کہہ دے کوئی یہ آ کر، کہہ دے کوئی یہ آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ آقا کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو، عظمت تو ذرا دیکھو کہ سرنیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، سرنیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہی جا سکتے ہیں جب ان کو انویٹیشن آتا ہے۔ اور ساتھ میں جو آپ نے حضرت امام حسین کا ذکر کیا، تو اسی حوالے سے میں کچھ شامل کرنا چاہتی ہوں کہ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں، اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، آقا کے دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جاودہ کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمہ و چراغ تھے، جنہوں نے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، اور جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یہ شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ آپ ابھی میرے خیال میں آپ نے کانفرنس بھی اٹینڈ کی تھی یہی شہادت حضرت حسین علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ اس کو اتنی بڑی انہوں نے قربانی دی ہے حضرت حسین نے، ہم لوگوں نے جو انہوں نے وہ جو سبق دیے، جیسے قرآن کی بات کی کہ ایسے اتنی تکلیف میں، اتنی پریشانی میں انہوں نے قرآن پڑھنا نہیں چھوڑا، اور جو عصر کی نماز ہے، مجھے جب بھی کبھی ہوتا ہے کہ سستی ہونے لگتی ہے نماز میں، تو مجھے ایک دم سے حضرت حسین کے جو یہ آخری جو نماز تھی اس کے بارے میں جب خیال آتا ہے تو میں بہت امبیرس ہوتی ہوں کہ آپ ہم لوگوں کو کتنے لیسنس ملتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں حسن؟
جی بالکل، قربانی حسین سے جو ہمیں سبق ملتا ہے ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ جو آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا جو نعت پڑھ رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں اسلام کی، یہ سب اسی شہادت کی مرہون منت ہے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہ ہمیں اس سبق کو اپنے ساتھ باندھنا چاہیے، پلے میں باندھنا چاہیے، کیونکہ جو جس طرح آپ نے بات کی کہ خانوادہ رسول نے جو ہمیں میسیج دیا وہ یہ ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. یہ اتنا بڑا میسیج ہے کہ باقی تو سب کچھ جو ہمارے پاس ہے وہ آل رسول کی صدقے میں ہے، لیکن یہ جو ایک بات کے اندر اتنا بڑا میسیج ہے کہ ہم اگر نماز کو قائم کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب بھی ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، ہم باوضو بھی رہتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، اس بات پر بھی عمل پیرا ہوتے ہیں. تو ہمیں اس میسیج کو کنوے کرنا چاہیے کہ نماز کو قائم 5 وقت کی ضرور کی کریں. اور ساتھ میں قرآن کا بھی ساتھ رہا. جی بالکل، قرآن پاک کے دیکھیں، نماز پڑھیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم اس میں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں، اور جس زبان میں بھی آپ کو ایزی ہو، انگریزی میں کرنا چاہیں، اردو میں کرنا چاہیں، یا جو جس زبان کو بہتر انداز سے سمجھ سکتا ہے. الحمدللہ اب ہر زبان میں ترجمہ بھی موجود ہے، تفسیر بھی موجود ہے. تو میں گزارش کروں گا آپ تمام دیکھنے والوں سے کہ وہ ضرور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں. بالکل بالکل. کون سی نعت شامل کریں گے حسان آپ؟ ایک بہت ہی خوبصورت کلام جس کا بھی میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. آج جو ہے ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ یہ پروگرام بالکل مس نہ کریں، اور یہ نعتیں مس نہ کریں، اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں. بسم اللہ کریں ہاتھ میں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے، اور ہوئے سرخ رو آپ غیر مارکے میں، آپ غیر مارکے میں، فقط ربنا ربنا کہتے کہتے، ربنا کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے، اور مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے، کٹھن منزلوں سے گزر جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سے لے اللہ کہتے کہتے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اچھا حسان، آپ لوگوں کا ناران کاغان کی طرف جانا ہوا تھا ابھی جو آپ لوگوں کا؟ جی بالکل، اسپیشلی ناران کاغان میں ہی ہمارا زیادہ اسٹے ہوا، کیوائی میں، شوگران میں. سیری پایا ایک بہت مشہور جگہ ہے، سیری پایا میڈوز ہیں، ادھر جانا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ کاغان ویلی میں کچھ جگہیں تھیں، وہ دیکھنے کا موقع ملا. ساتھ ساتھ ناران اور جھیل سیف الملوک جو اس ایریا کی سب سے مشہور ٹورسٹ اسپاٹ ہے، وہ اس کو دیکھنے کا موقع ملا. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پولوشن نہیں ہے وہاں پہ، کتنا کھلا آسمان، کلیئر.
جی بالکل ایسا، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جھیل سیف الملوک پر جب ہمارا جانا ہوا، شوگران میں بھی جب ہم ٹاپ پر گئے، تقریباً وہ 8,500 فیٹ ہے سطح سمندر سے، تو وہاں پر بھی ٹھنڈ تھی، لیکن جب جھیل سیف الملوک پر ہمارا جانا ہوا تو ہمیں جیکٹ یوز کرنے پڑے، تو جیکٹس ہم نے یوز کیے. اور میں اگست کی بات کر رہا ہوں، کراچی میں بھی اس وقت مانسون سیزن ہے اور آج بھی بہت بارش ہوئی، تقریباً کل بھی کوئی 150 ملی میٹر بارش ہوئی تھی کراچی میں. تو اس وقت یہاں پر گرمی کا موسم ہے اور وہاں پر ناردرن ایریاز میں ماشاء اللہ آپ کو سردی کا احساس ہوتا ہے. بلکہ میں ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ ہوٹلز میں نارملی پنکھے اور اے سیز نہیں ہوتے، جو نارمل ہوٹلز ہوتے ہیں ان میں اے سیز کی ضرورت نہیں پڑتی. ہوتی ہے. بالکل بالکل، کیونکہ ناران کاغان جھیل سیف الملک میرا بھی جانا ہوا تھا، اور اس کی جو ہے وہ شیپ ایسے اس طریقے سے ہوتی ہے. اور آئی ڈونٹ نو اب کتنی فیسلٹیز وہاں پہ موجود ہیں، لیکن پہلے تو ایک ہی ٹریک جو ہے اس پہ جایا کرتے تھے، جیپ جاتی تھی، اور وہ بڑا ڈینجرس ہوتا تھا. لوگ جو ہے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے، ڈر رہے ہوتے تھے وہاں پہ پہنچنے سے پہلے. نہیں، ابھی بھی جیپ پر ہی جانا پڑتا ہے، ٹریک وہ کچا ہی ہے بالکل، لیکن وہ پکا اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو جیپ ڈرائیورز ہیں، جو جیپ چلاتے ہیں، ان کا روزگار اس سے جڑا ہوا ہے، اور ایک ایڈونچر بھی ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ سے وہ بڑے اس میں ماہر ہوتے ہیں اس ڈرائیونگ میں، تو خطرے کی کوئی بات نہیں ہوتی. بہت اب تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور ہزاروں جیپس وہاں پر موجود ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ٹریک کو بہتر کیا جائے، لیکن اس گارنٹی کے ساتھ کہ ان لوگوں کا روزگار ان سے نہ چھینا جائے، کیونکہ اگر سڑک پراپر بن جائے گی تو پھر عام آدمی اپنی گاڑی لے کر وہاں تک جا سکے گا، جس سے ان کے روزگار پر بہت فرق آئے گا. That is true. اچھا، ہم لوگ جیسے کربلا کے واقعے کے بارے میں بات کر رہے تھے حسان، تو اس میں جو ہے وہ صبر و استقامت کا بھی ہمیں بہت بڑا میسج ملتا ہے. اور حضرت حسین علیہ السلام اور ان کی پوری فیملی سے، وہ چھوٹے بچے بھی ہیں، وہ خواتین بھی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کربلا کے میدان میں جو بھی واقعات ہوئے وہ ہمیں ہماری زندگی کی مشعل راہ ہونے چاہیے. صبر کا ذکر جس طرح آپ نے کیا کہ صبر کی اس سے بڑی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی، کہ جس طریقے سے آل رسول نے اللہ پر استقامت رکھتے ہوئے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، اگر وہ آسانی چاہتے تو وہ یزید کے آگے گھٹنے ٹیک سکتے تھے یا اس کی بات مان کر وہ آسانی اپنے لیے پیدا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنا خاندان اجاڑا، اپنے اوپر مصیبتیں برداشت کیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ سب اسی کی مرہون منت ہے اور انہی کا صدقہ ہے. بس ہمیں ان کو ہمیشہ ان کا بتائے ہوئے میسج کو اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہوئے جو باتیں امام حسین نے کی، آل رسول نے کی، اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بیان کی ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے دین پر استقامت رکھنی چاہیے. بالکل بے شک. آپ سے ایک کلام کی ریکویسٹ ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین کو بھی بہت پسند ہوگا. میں ہوں پنج تن کا غلام. پیش کرتا ہوں اس کلام کی چند اشعار، پوری دنیا میں زبان زدہ عام کلام ہے یہ. بہت شکریہ. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب سر علا کہے، وہی جن کو ذات علی کہے،
نبی کہے وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، حسن بہت خوبصورت آپ نے پڑھا کلام۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے اپنے ناظرین کے لیے اگر کوئی آپ کا کوئی میسج ہے تو وہ دیجیے، آپ سے اجازت چاہوں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے وہاں پہ جو 12 بجنے والے ہیں پاکستان میں۔ جی نہیں، میرا میسج بس آپ کے تمام دیکھنے والوں کی نظر یہی ہے کہ جس طرح ابھی محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میسج کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں، نماز کو قائم کریں، نماز سے بالکل کوئی چھوٹ نہیں ہے، اس پر ہم انشاءاللہ قائم رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں دنیا اور آخرت ہماری دونوں بہتر ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ احسان، بہت خوبصورت میسج دیا، اور واقعی ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اور جو ہمارے جو اہل بیت ہیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے جو بھی ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، جو بھی پروفٹ تھے، ان کے بارے میں بات کرو تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ اور کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، اور ابھی میں ایک جو ہے ہمارے یہاں پہ دوست ہیں افتخار افی کے نام سے، انہوں نے ایک بہت خوبصورت کلام لکھا ہے، تو وہ میں شامل کرتی ہوں۔ گر حق کو پھیلانا ہے تو ذکر حسین کر، باطل کو مٹانا ہے تو ذکر حسین کر، اللہ کو پانے کا وسیلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو جو پانا ہے تو ذکر حسین کر، ہر ماہ مقدس کے ہیں مخصوص وظائف، محرم کا ترانہ ہے کہ ذکر حسین کر، شیاطین سے بچنے کو ہیں قرآن کی آیات، یزیدی کو بھگانا ہے تو ذکر حسین کر، یزید کی یلغار کو ہر دور میں افی مٹی میں ملانا ہے تو ذکر حسین کر۔ آئی ہوپ کہ ہمارے بھائی جو ہیں افتخار وہی پروگرام دیکھ رہے ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھا انہوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر حسان اگین فار جوائننگ اس ایٹ لائف اسٹائل ٹی وی چینل۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ تھینک یو حسان اگین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔